आप लोग ये सोच रहे होंगे कि शायद आप अपने जिस्म के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके जिस्म के अंदर ऐसे ऐसे करिश्मे मौजूद हैं जिसके बारे में पहले शायद ही आपने सोचा हो। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जिनकी कमर पर डिंपल पड़े होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर जो डिंपल्स आ रहे हैं कमर पर, बिल्कुल उसी तरह के डिंपल्स। ये डिंपल आखिर क्यों होते हैं और इन डिंपल्स का आपके जिस्म पर क्या असर पड़ता है, और इसी तरह के और फैक्ट से पर्दा उठाने वाली ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखिए। मैं हूं आपका होस्ट फहद इकबाल और आप देख रहे हैं मलका टीवी। दोस्तों, आज हम आपकी खिदमत में इंसानी जिस्म के कुछ ऐसे फैक्ट्स लेकर आए हैं जो कि शायद आपको पहले मालूम नहीं होंगे, लेकिन इन राज़ों को जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। नंबर 1, हम रोज़ाना कितनी थूक की मिकदार पैदा करते हैं। अगर हमारे इर्द गिर्द कोई शख्स थूक फेंकता है तो उसे बेहद गलीज समझा जाता है, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि थूक हमारे मुंह को गीला रखने के लिए और दांतों की हिफाजत के लिए खुद ब खुद पैदा होता है। यह आपको खाना आगे निगलने में मदद भी करता है। यहाँ तक कि थूक बगैर हमें किसी खाने का जायका भी नहीं आ सकता। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि हमारा जिस्म एक घंटे में तकरीबन 30 मिलीमीटर के करीब थूक पैदा करता है। जिस्म का थूक पैदा करने की सलाहियत खाना खाने के दौरान बढ़ जाती है, जबकि सोते हुए इसकी मिकदार कम हो जाती है। एक अंदाजे के मुताबिक इंसानी जिस्म 24 घंटे के दौरान 1 लीटर से ज़्यादा थूक पैदा करता है, और 50 साल की उम्र तक इतना थूक पैदा करता है कि पूरे 2 स्विमिंग पूल भर दिए जाएं। अमूमी तौर पर ये कहा जाता है कि हमारी उंगलियों के निशान वो वाहिद चीज़ हैं जो दुनिया में किसी और के साथ मैच नहीं खाती। लेकिन आपको ये बात जानकर बड़ी हैरानगी होगी कि हर इंसान के कानों की बनावट भी दुनिया की किसी भी दूसरे इंसान की कानों की बनावट से मैच नहीं करती। यही वजह है कि साइंटिस्ट्स ने अब एक ऐसा निज़ाम बनाने में अपना वक्त मसरूफ़ कर दिया है जिसके ज़रिए हमारी शनाख्त का अमल हमारे कानों से किया जा सके, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनकी उंगलियों के निशान ज़्यादा सख्त काम करने की वजह से या किसी भी वजह से मुकम्मल तौर पर मिट चुके हैं, या फिर कुछ लोगों के साथ किसी हादसे में हाथ उनके कट जाते हैं या पैदाइशी हाथ ही नहीं होते। जबकि कान की बनावट आसानी से कॉपी या तब्दील नहीं की जा सकती। फैक्ट नंबर 3, पसीने की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं। एक अंदाजे के मुताबिक हमारे जिस्म में पसीना निकालने वाले ग्लैंड्स की तादाद 2 से 4 मिलियन या 20 से 40 लाख के दरमियान होती है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि हमारा जिस्म 2 मुख्तलिफ किस्म का पसीना पैदा करता है? आपने कभी गौर किया है कि जब हम वर्जिश कर रहे होते हैं या फिर दौड़ रहे होते हैं या कोई भी खेल खेल रहे होते हैं तो हमें पसीना आता है, और अक्सर लोग इस पसीने को बड़ी आराम से अपने कपड़ों के साथ ही पोंछ लेते हैं। दोस्तों, खेलकूद या वर्जिश के दरमियान निकलता हुआ पसीना सिर्फ पानी और नमक पर मुश्तमिल होता है, और इस पसीने में ज़्यादा बदबू नहीं होती। जबकि इसकी जानिब अगर हम अपनी ही बगलों का पसीना सूंघें तो बहुत ज़्यादा घिन आती है। दरअसल बगलों के नीचे से निकलने वाले पसीने में तेल भी शामिल होता है, जो कि हमारे जिस्म के बैक्टीरिया के साथ मिलकर इंतहाई गलीज़ किस्म की बदबू पैदा करता है। यही वजह है कि गर्मियों में हमें अपनी बगलों को खुश्क रखने के लिए पाउडर, डिओड्रेंट या बॉडी स्प्रे का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, जबकि बाकी जिस्म पर अगर ना भी लगाया जाए इन चीज़ों का इस्तेमाल तो इतनी गलीज़ बदबू नहीं आती जितनी बगलों में से आती है। फैक्ट नंबर 4, हमारी नाक बेहद हसास होती है। आमतौर पर हमारे सूंघने की हिस्स को सबसे ज़्यादा कमज़ोर तस्वुर किया जाता है, क्योंकि बहुत जल्द ये थक जाती है और फिर
بعض اوقات نزلے یا کسی بیماری کی وجہ سے ہمیں کسی قسم کی کوئی اسمیل بھی نہیں آتی، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ راک فیلر یونیورسٹی اور میڈیکل انسٹیٹیوٹ کے مطابق ڈاکٹرز نے ایک تحقیق کی ہے جس کے مطابق انسانی ناک 99% تک ایک جیسی ہی خوشبو میں فرق محسوس کر سکتی ہے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا جس میں انہوں نے 128 لوگوں کو لیا اور پھر ایک ہی کمبینیشن کی مختلف پرفیومز یا خوشبو بنائی۔ ان پرفیومز میں سے 2 بالکل ایک جیسی تھی، جبکہ صرف ایک پرفیوم بالکل الگ تھا۔ لیکن جب ان لوگوں کو اس پرفیوم کو سونگھایا گیا تب ان میں سے 51% مینز 51% لوگوں نے ایک جیسی خوشبو میں سے بھی مختلف نوٹس کو پہچان لیا تھا۔ اور آپ کے ساتھ شاید کبھی ایسا بھی ہوا ہو کہ آپ کسی ایک جگہ پر بیٹھے ہوں اور کسی شخص کو وہاں پر بدبو کی شکایت ہو رہی ہے جبکہ آپ کو بدبو بالکل نہیں آ رہی۔ تو دراصل یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ کچھ لوگوں کے ناک خوشبو یا بدبو کے معاملے میں بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ اس لیے آئندہ کوئی شخص اگر آپ کے سامنے بدبو کی شکایت کرے اور آپ کو بدبو نہ آ رہی ہو تو سمجھ جائیے گا کہ اس شخص کے سونگھنے کی صلاحیت آپ سے زیادہ تیز ہے۔ نمبر 5، ہمارا دماغ درد محسوس نہیں کر سکتا۔ اگر ہمارا پاؤں کسی ٹوٹے ہوئے کیل یا کسی بھی ٹوٹے ہوئے شیشے پر آ جائے تو ہم فوراً درد محسوس کرتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہمارا پاؤں ہمارے دماغ کو اس درد کا پیغام بھیجتا ہے اور ہمارا دماغ اس چیز کو تسلیم کرتا ہے کہ ہاں یہ چیز دردناک ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارا دماغ خود کسی بھی قسم کا درد محسوس نہیں کر سکتا؟ دوستو یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ دماغ میں درد محسوس کرنے والے پین ریسپٹرز موجود نہیں ہوتے۔ اب آپ سوچیں گے کہ آخر سر درد کیا ہوتا ہے؟ سر درد میں دراصل دماغ درد نہیں کر رہا ہوتا بلکہ دماغ کے ارد گرد موجود حفاظتی خول یا ہماری کھوپڑی درد کر رہی ہوتی ہے۔ اگر اس خول میں خون کی گردش کی مقدار ایک نارمل مقدار سے زیادہ ہو جائے تو اس کی وجہ سے مائیگرین بھی ہو جاتا ہے، جسے اردو میں درد شقیقہ بھی کہتے ہیں۔ اور یہ کتنا خطرناک ہوتا ہے یہ آپ صرف اسی سے پوچھیں جس کو یہ خطرناک بیماری لاحق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دماغ کے اکثر آپریشنز کے دوران سرجن مریض کو جگا کر رکھتے ہیں تاکہ اس کا دماغ ایکٹیو رہے اور اس کو درد محسوس نہ ہو۔ فیکٹ نمبر 6، بالوں کی تعداد۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ بھورے بالوں والے لوگوں کے سر پر بالوں کی تعداد عام یا دوسرے کسی بھی رنگ کے بال رکھنے والے لوگوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے؟ ایک عام انسان کے سر پر بال پیدا کرنے والے فالیسلز کی تعداد تقریباً 1 لاکھ کے قریب ہوتی ہے اور ہر فالیسل تقریباً 20 بال پیدا کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک بال گر جاتا ہے تو اس کی جگہ نیا بال آ جاتا ہے۔ بھورے بال والے لوگوں میں اسی فالیسائلز کی مقدار 1,46,000 تک ہوتی ہے اور اسی وجہ سے ان کے گنجے ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ ایک اور مزیدار بات آپ کو بتاتے ہیں کہ ہماری خوراک کا تقریباً 40% حصہ ہمارے بال استعمال کرتے ہیں، اس لیے جس کے بال لمبے ہوتے ہیں انہیں خوراک بھی اچھی اور زیادہ کھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ فیکٹ نمبر 7، معدے کا تیزاب۔ دوستو آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہم کبھی کبھار انتہائی بری یا گندی خوراک کھا جاتے ہیں، جیسا کہ انتہائی پرانی اور باسی روٹی، بہت زیادہ مرچوں والا سالن اور انتہائی خطرناک تیل میں بنائے ہوٹل کے کھانے۔ لیکن ان سب کے باوجود ہمارے معدے کو زیادہ تر کسی بھی قسم کی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے معدے کا تیزاب اس قدر طاقتور ہوتا ہے کہ اگر ہم غلطی سے کسی اسٹیل کی چیز کو بھی کھا جائیں تو یہ اس کو بھی پگھلا کر رکھ دے گا۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ لوہے کی کیل کھانا شروع کر دیں، یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی غلطی سے اگر آپ کے جسم میں کوئی چھوٹا سا لوہا یا اس کے جیسی دھات کا حصہ پیٹ میں چلا بھی جائے تو اس چھوٹے سے لوہے کے لیے پریشان نہ ہو، اسے آپ کے پیٹ کا تیزاب پگھلا دے گا۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے معدے کا تیزاب ہائیڈروکلورک ایسڈ، پوٹیشیم کلورائڈ اور سوڈیم کلورائڈ سے مل کر بنتا ہے۔ یہ اس قدر تیز ہوتا ہے کہ اگر اس کو معدے سے نکال کر
ہمارے ہاتھ پر رکھ دیا جائے تو ہمارا ہاتھ پگھلنا شروع ہو جائے گا، لیکن خداوند کریم نے ہمارے معدے کی دیواروں کو اس قدر مضبوط بنایا ہے کہ ان پر اس تیزاب کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے معدے کی دیواریں ہر کچھ دن کے بعد اپنے آپ کو نیا کر لیتی ہیں۔ فیکٹ نمبر 8، صبح کے وقت آپ کا قد زیادہ ہوتا ہے بنسبت دن کے باقی حصوں میں۔ ہو سکتا ہے اس وقت آپ کا قد بڑھ رہا ہو، یا اس وقت آپ عمر کے اس حصے سے نکل چکے ہوں جب قد بڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ صبح سویرے اور رات کو سوتے ہوئے ناپ کر اپنے قد کو رکھیں، اس میں کسی قسم کی تبدیلی دیکھی گئی ہے؟ اگر ایسا نہیں کیا تو کل ہی آپ یہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیں، کیونکہ صبح سویرے ہمارا قد باقی دن میں ناپے گئے قد سے بڑا ہوتا ہے۔ دراصل ہماری بیک بون یا ریڑھ کی ہڈی 33 مختلف ہڈیوں سے مل کر بنی ہوتی ہے، جن کو کارٹلیج کے ذریعے علیحدہ کیا ہوتا ہے۔ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تب ہمارا جسم ہماری ریڑھ کی ہڈی کے وہ تمام کارٹلیج فراہم کرتا ہے جس کی اس کو ضرورت ہوتی ہے، اور اسی کارٹلیج کی وجہ سے ہماری ریڑھ کی ہڈی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جب ہم صبح سویرے اٹھتے ہیں تو ہمارا قد باقی دن کے مقابلے پورے 1 انچ زیادہ ہوتا ہے۔ دن کے دوران دراصل جب ہم زمین پر چلتے ہیں تو زمین کی کشش ثقل یعنی گریوٹی کی وجہ سے ہماری ریڑھ کی ہڈی میں کھچاؤ پیدا ہوتا ہے، اور یوں ہمارا قد 1 انچ تک چھوٹا ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ خلا میں جانے والے ایسٹروناٹس کے قد میں 2 انچ تک کا اضافہ نوٹ کیا گیا ہے؟ فیکٹ نمبر 9، کمر کے ڈمپلز۔ خوبصورتی کے معیار کے مطابق اگر کسی کے چہرے پر ڈمپلز موجود ہوں تو اسے ایک خوبصورت انسان تصور کیا جاتا ہے، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ چہرے کے علاوہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کے کمر پر بھی ڈمپلز موجود ہوتے ہیں؟ 16ویں صدی میں ایک مشہور پینٹر مائیکل اینجلو نے انہیں ڈمپلز آف وینس کا نام دیا تھا، جو کہ آج تک استعمال کیا جاتا ہے۔ عام طور پر یہ ڈمپلز مردوں کی نسبت عورتوں میں زیادہ پائے جاتے ہیں۔ سائنس کے مطابق یہ کوئی خاصیت نہیں، بلکہ یہ ہماری ریڑھ کی ہڈی اور جلد کو جوڑے رکھنے والی اسکن میں مسلز کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن مغرب میں یہ خوبصورتی کی ایک علامت بن چکا ہے، اور کئی خواتین سرجری کے ذریعے اپنی کمر پر یہی ڈمپلز بنوا رہی ہیں۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں جسمانی فیکٹس کے مطابق انسانی جسم ایسی ہی مشین لگتا ہے جس کے اندر ایک خطرناک تیزاب بھی ہے اور جس کی ہڈیاں بھی مسلسل تبدیل ہوتی رہتی ہیں، اور کئی ایسے جسمانی نقص بھی ہوتے ہیں جنہیں ہم خوبصورتی کی علامت بنا بیٹھتے ہیں۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ہمارا جسم اس دنیا کی مشکل ترین مشینری ہے، جس پر کئی صدیوں سے جاری تحقیق کے باوجود کوئی بھی حتمی رائے نہیں دی جا سکتی، اور اس جیسی کوئی اور مشین بنانا سوائے اللہ پاک کے کسی اور کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے۔ البتہ ہمیں اس قدر بہترین اور ہر طریقے سے پرفیکٹ مشین کے مالک ہونے کی وجہ سے ہر وقت اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں مزید فیکٹس اور انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔